Assalamu alaikum, dear students. This is course code 9057 and the title of the course is Classical Drama. Okay. And as per the format of your university, this course has been divided into 9 units. Let us have a look at the title of each unit. So the title of first unit is Greek drama. You are going to get introduced to Greek drama. Then you are going to get to know what is tragedy according to Aristotle or Aristotelian norms के मुताबिक कि tragedy क्या होती है. Then you are going to read some important plays in the history of literature. That is Oedipus Rex. It is the most important play, meant the most debated play. फिर डॉक्टर फास्टस है, शेक्सपियरियन ट्रेजिडी का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, दैट व्हाट इज शेक्सपियरियन ट्रेजिडी. Then you are going to read two tragedies of Shakespeare, that is Hamlet and King Lear. Unit number 8 is concerned with introducing the genre of comedy, that what is comedy. And unit number 9 is dedicated to a comedy, that is Twelfth Night. ठीक है. नाउ अब सवाल ये है कि जी ग्रीक ड्रामा से क्यों आगाज कराया जा रहा है. ठीक है, तो बेसिकली जो ड्रामा की फॉर्म का आगाज है वो ग्रीक्स से होता है. ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो सबसे पहले जब कभी भी हम इंग्लिश लिटरेचर में जहाँ पे भी कोई शख्स एमए करता है तो वो सबसे पहला ड्रामा जो अपनी लाइफ का या अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वो ईडिपस रेक्स होता है. ठीक है, तो ईडिपस रेक्स से हम आगाज इस वजह से भी करते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल डेफिनेशंस है ना ड्रामा की, ड्रामा क्या है, बल्कि उस दौर में ड्रामा को ट्रेजिडी ही कहा जाता था. ठीक है, तो जो ओरिजिनल डेफिनेशंस हैं ट्रेजिडी की और जो करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं ट्रेजिडी के, और एक आइडियल ट्रेजिडी जो है उसका उसका प्लॉट कैसे होना चाहिए, उसका जो हीरो है, जो लीडिंग करेक्टर है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. ठीक है, उन सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन हमें एरिस्टोटल की बुक जो है पोएटिक्स उसके अंदर मिलती है. अब अगेन एरिस्टोटल जो है वो भी ग्रीक है और जो ईडिपस रेक्स है ये सोफोक्लीज ने लिखा है, सोफोक्लीज भी ग्रीक है. एरिस्टोटल ने जो ट्रेजिडी की डेफिनेशन बनाई या उस ट्रेजिडी के बारे में जो लिखा कि एक आइडियल ट्रेजिडी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके अंदर उसने जो एग्जाम्पल्स कोट की हैं वो ईडिपस रेक्स की. एक वजह ईडिपस रेक्स को और इसको ग्रीक ड्रामा को पढ़ने की ये भी है कि जो आइडियल ट्रेजिडी जिसको एरिस्टोटल पोएटिक्स के अंदर ये समझता है कि आइडियल ट्रेजिडी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें एरिस्टोटल ईडिपस रेक्स जो कि सोफोक्लीज का ड्रामा है जिसको आप यूनिट नंबर 3 में जाके देखेंगे उसने वहाँ से कोट की है. तो इस वजह से हम ड्रामा की स्टडी का जो आगाज़ करते हैं वो हम आगाज़ करते हैं ग्रीक ड्रामा से. ठीक है, अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि ये जो पहले 2 यूनिट्स हैं, सॉरी पहला जो यूनिट है ग्रीक ड्रामा और जो थर्ड यूनिट है ईडिपस रेक्स, ये तो ज़ाहिर है इंग्लिश की तो अंग्रेज़ी में तो नहीं लिखी गई ना, ये तो ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में. तो हम इनको इंग्लिश में क्यों पढ़ते हैं, तो ये वो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हम इस चीज़ को इंग्लिश ड्रामा के अंदर पढ़ते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू यूनिट नंबर 1 दैट इज ग्रीक ड्रामा. अच्छा, लिटरेचर की अब अगर आप एक डेफिनेशन देखें ना, लिटरेचर की जो डेफिनेशन है, तो लिटरेचर की एक डेफिनेशन ये है कि लिटरेचर इज एन इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी और लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. ठीक है, जो रिफ्लेक्शन वाली डेफिनेशन है इस पे फोकस करें कि लिटरेचर क्या करता है, जो उसका जिस मतलब के माशरे में या जिस सोसाइटी में लिटरेचर प्रोड्यूस किया जाता है ये उस सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है. अब इस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप देखें
ड्रामेटिक आर्ट को ना, तो मतलब ड्रामा जो है, ड्रामा जिस भी माशरे के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है वो एग्जैक्टली उस माशरे की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। वो उस माशरे की सोशल लाइफ को विद ऑल इट्स क्रेसीज, ठीक है, जो भी उसके नॉर्म्स होते हैं, जो भी उसकी ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी उस माशरे के बिलीव्स होते हैं, वो सारे के सारे ड्रामा के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लें, जो आपके आजकल ये मतलब के ड्रामास वगैरह चल रहे हैं ना, ठीक है, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, तो वो तकरीबन आपकी जो माशरे की रियलिटीज़ हैं वो उन रियलिटीज़ को डिपिक्ट करते हैं। तो बुनियादी तौर पे ड्रामा को इस एंगल से देखा जाता है दैट इट इज़ परसीव्ड टू बी द कंस्ट्रक्टर एज वेल एज द रिफ्लेक्टर ऑफ सोशल रियलिटी, के जो सोशल रियलिटी है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर इस पे स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि हाउ कि इसकी क्या अहमियत है रिलेटेड टू दी social, moral, and political aspects of a society. So now let us move and let us discuss कि what is drama, ठीक है। तो जहाँ तक ड्रामा का वर्ड है, टिपिकल इसकी सेंस जो है, जो उसका मीनिंग है, ठीक है, उसका मीनिंग है इट रेफर्स टू एन एक्शन। ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ड्रॉन, वहाँ से लिया गया है, और इसका मतलब है टू एक्ट, यानी कि एक्शन करना, टू डू समथिंग, एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। ये तीनों इसके मीनिंग्स जो हैं इसी सेंस में आते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जितने भी ड्रामेटिक वर्क होते हैं दे रिप्रेजेंट द पीपल इन एक्शन, यानी कि लोगों को एक्शन के अंदर दिखाया जाता है, ना कि थर्ड पर्सन नैरेटिव जो होता है ना, जैसे नॉवेल्स है ना, तो जी फलां शख्स वहाँ गया, फिर उसके बाद उसने ये कहा, फिर उसने ये किया, फिर उसने उससे ये कहा, फिर उसके जहन में ये चल रहा था, ठीक है। अब ये बातें थर्ड पर्सन नैरेटिव है ना, कि एक बाहर का बंदा जो है वो आपको बता रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ड्रामा जो है, इसमें पीपल, रियल लाइफ पीपल या जो एक्टर्स हैं वो आपको एक्शन के ज़रिए इंटरप्रिटेशन करना, जो इंटरप्रिटेशन है वो आप पे छोड़ देते हैं, वो आपको एक्शन करके दिखाते हैं। उन एक्शंस के मीनिंग जो हैं वो अब आपने खुद निकालने होते हैं। एक और जो सिग्निफिकेंट चीज़ है ड्रामा के हवाले से, वो ये है कि एरिस्टोटल एंड प्लेटो, प्लेटो जो था इसने भी आर्ट के हवाले से, पोइट्री के हवाले से काफ़ी बातें की, लेकिन ही व्यूड पोइट्स एंड द ड्रामेटिस्ट दैट इनको निकाल देना चाहिए यहाँ से, कि इनकी कोई जगह नहीं बनती। उसकी वो ऑब्वियसली कुछ रीजंस भी देता है जो कि लॉजिकल हैं। वो रीजंस हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो भी हमारी नज़र से यकीनन गुजरेंगी, ठीक है। तो दोनों ये जो बड़े ग्रीक फिलोसफर्स थे कि जिन्होंने लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में बात की, तो अकॉर्डिंग टू देम ड्रामा जो है इट इज़ फॉर्म ऑफ माइमीसिस। माइमीसिस का जो वर्ड है इसका मतलब है इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है? नकल उतारना या फिर रिप्रेजेंटेशन की नुमाइंदगी करना, किसी चीज़ की नुमाइंदगी करना। लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल जो है दोनों के व्यूज माइमेसिस यानी के कॉपी के बारे में टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल प्लेटो जो है वो ये समझता है कि ये जो ड्रामेटिक आर्ट्स हैं ये सब स्टैंडर्ड और इन्फीरियर फॉर्म है माइमेसिस की, लिहाजा जो आइडियल स्टेट है उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस को या फिर जितने इसकी परफॉर्मेंस को बैन होना चाहिए, और इसके अलावा जितने पोइट्स हैं दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट आइडियल स्टेट, उनको बैनिश कर देना चाहिए, ठीक है। वो इसको सब स्टैंडर्ड फॉर्म इस वजह से कहता है क्योंकि प्लेटो के नज़दीक जो हमारी ह्यूमन लाइफ है ये ह्यूमन लाइफ ओरिजिनल नहीं है। प्लेटो का ये कहना है कि जो ओरिजिनल लाइफ है इट इज़ द आइडिया दैट इज़ इन द माइंड ऑफ द क्रिएटर, कि अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर हैं, ठीक है, उनके जहन में एक आइडिया आया किस टाइप की लाइफ होनी चाहिए, और हम जो लोग जो कि ज़मीन पे हैं हम उस आइडिया की इमिटेशन है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि ड्रामा जो है अब ये इमिटेशन की भी इमिटेशन है, यानी कि ये
جو آلریڈی ایک امیٹیٹڈ لائف ہے اس امیٹیٹڈ لائف کو ری امیٹیٹ کرتا ہے، تو لہٰذا یہ انفیریئر فارم ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایرسٹوٹل جو ہے اس کا ویو جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نا۔ سو اکارڈنگ ٹو ہم ہی سا دی ایستھیٹک ویلیو آف مائی مسز، یعنی کہ اس کے اندر ایک ایستھیٹک پلیئر ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اینڈ ہی ریگارڈس اٹ ایز اسینشیل ٹو دی ہیومن نیچر اینڈ فنڈامنٹل ٹو ہیومن لرننگ بسائڈ بینگ پلیئر اورینٹیڈ۔ تو اس کے نزدیک اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ ایرسٹوٹل کا یہ ویو ہے کہ جو ہیومن بینگز ہیں، مائی مسز ان کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ یہ نقل کرنا ضروری ہے۔ اس کی وہ لاجک یہ دیتا ہے کہ فرام دی ارلی چائلڈہڈ، کہ بچپن سے ہی جو انسانی بچہ ہوتا ہے وہ ایلڈر ہیومن بینگز ہیں ان کو کاپی کرتا ہے، اور اسی مائی مسز سے وہ اپنی لرننگ ڈیولپ کرتا ہے، اسی سے وہ باقی سارے کام سیکھتا ہے۔ تو لہٰذا مائی مسز اکارڈنگ ٹو ہم از ویری امپورٹنٹ۔ اس کے علاوہ جب وہ پلیٹو کے آبجیکشنز کا آنسر دیتا ہے نا ڈرامیٹک آرٹ پہ، کہ بھئی اس کو جتنے بھی پوئٹس ہیں ان کو بینش کر دینا چاہیے، تو ہی سیز کہ نہیں، ڈرامہ جو ہے اٹ از دا کاپی آف دا لائف، انڈیڈ اٹ از دا کاپی آف دا لائف، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ دی ایگزیکٹ کاپی آف دا لائف، کہ ٹھیک ہے جی وی ہیومن بینگز وی آر لیونگ این امیٹیٹڈ لائف، کے جو اوریجنل آئیڈیا ہے وہ تو گاڈ کے مائنڈ میں، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ہے، اور ہم اس آئیڈیا کو امیٹیٹ کر رہے ہیں نا۔ سو ہی سیز کہ یہ جو ہماری لائف ہے جو کہ ہم گزار رہے ہیں، یہ یقیناً امیٹیشن ہے جی، ٹھیک ہے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آرٹ ہے، مطلب ڈرامہ جو ہے یا پھر جتنی پوئٹری ہے، اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی دی ریپرزنٹیشن، یہ ایگزیکٹ کاپی نہیں ہے، رادر اٹ از دی امیجنیٹو کاپی، یعنی کہ یہ مٹیریل اپنا تو ظاہر لائف سے ہی لیتے ہیں، آئیڈیاز تو ریئل لائف سے ہی لی جاتے ہیں، لیکن وہ آئیڈیاز ایز اٹ از نہیں ہوتے، رادر یہ ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، ان کے اندر اوریجنیلٹی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کو پوئٹس کو بینش نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں سے امپلیکیشن یہ نکلتی ہے، کیونکہ یہ امیٹیشن ہے، یہ نقل ہے، تو نقل جو ہے وہ لکھ کے تو نہیں دکھائی جاتی نا، نقل جو ہے وہ تو کر کے دکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو اب یہاں سے امپلیکیشن یہ نکلتی ہے کہ تھیٹر جو تھا یا یہ جو ڈرامیٹک فارم تھی، اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی ریٹن اوریجنلی نا، ٹھیک ہے، اس کا ریٹن ورژن جو ہے یا رائٹنگ والا ورژن جو ہے وہ لیٹر آیا ہے۔ جو اوریجنل اس کی فارم ہے وہ یہ تھا کہ آڈینس کے سامنے پرفارمنسز کی جاتی تھیں، آڈینس کے سامنے پرفارمنسز کر کے دکھائی جاتی تھیں، تو اچھی کہانی کا ہونا بھی ضروری تھا، لیکن اس سے زیادہ ضروری تھا اچھے ایکٹرز کا ہونا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم ڈرامہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ڈرامہ کے ساتھ ایک بڑی ہی کلوزلی ایسوسیٹڈ ٹرم جو ہے وہ ہے تھیٹر کی ٹرم۔ تھیٹر کی ٹرم جو ہے یہ اوریجنلی گریک ٹرم تھیا سے لی گئی ہے، جس کا مطلب ہے واچ، یعنی کہ دیکھنا یا پھر آبزرو کرنا۔ آج کل کے دور میں تو ہم آڈینس ٹرم یوز کرتے ہیں، لیکن گریکس جو تھے وہ آڈینس کے لیے واچرز یا پھر اسپیکٹیٹرز ان ٹرمز کو یوز کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تھیٹرون ناؤن ہے جس کا مطلب تھیٹر ہے، اور تھیٹر جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج یا وہ ایریا جہاں پہ ڈراماز کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ماڈرن جو اس کی کنسیپشن ہے وہ کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے، اس کے اندر کافی کمپلیکس چیزیں آ گئی ہیں، اسٹوری بھی انکلوڈیڈ ہے تھیٹر کے اندر، جو آڈینس کی سٹنگ پلیس ہے وہ بھی انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایٹماسفیئر بھی انکلوڈیڈ ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر اب موجود ہوگی۔ تو اب تھیٹر کا کانسیپٹ جو ہے وہ اٹ ہیز بیکم کمپلیکس۔ تو گریک تھیٹرز جو تھے، گریک تھیٹرز ور ناٹ اسٹیج ایٹ نائٹ، کہ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ایتھنز کے اندر پلیز جو تھے دے ور پرفارمڈ ان دا براڈ ڈے لائٹ، اور ایسی جگہ پہ پلیز اسٹیج کیے جاتے تھے جو کہ ایزیلی اپروچیبل ہو، جس کی فزیکل سیٹنگز ایسی ہوں کہ میکسیمم نمبر آف اسپیکٹیٹرز جو ہیں وہ اس کو واچ کر سکیں، اور جو سیٹنگ ہوتی تھی کہ یعنی کہ کس جگہ پہ ڈرامہ کو اسٹیج کیا جائے، وہ کسی ٹیمپل یا کسی شرائن جو ہے آف دا گاڈ، ظاہر ہے ان کے گریکس جو تھے وہ کہ پولی تھی ایسٹ تھے،
پولیتھیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ گاڈز پہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کے میتھولوجیکل گاڈز تھے ان کے لیے شرائنز بنا رکھی تھی انہوں نے، اور جس گاڈ کی شرائن کے اندر ڈرامہ جو ہے وہ رچایا جاتا تھا وہ اس گاڈ کو پلیز کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ یہ جو مختلف چیزوں کے گاڈ تھے نا، گاڈ آف دا سن تھا، گاڈ آف دا لائٹ ہے، اچھا گاڈ آف دا لائٹنگ اینڈ تھنڈر ہے، اسی طریقے سے گاڈ آف دا وائن ہے، کیونکہ گاڈ آف دا وائن جو ہے اس کا نام ڈائونائسس تھا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے زیادہ تر ڈراماز جو تھے وہ کنڈکٹ کیے جاتے تھے۔ اچھا، ڈرامہ جو ہے معاشرے کے اندر اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے سے یہ چیز جو ہے یہ چلتی آ رہی ہے آج تک۔ تو اس کا مقصد پیور انٹرٹینمنٹ کبھی بھی نہیں رہا، رادر اس کا مقصد جو ہے اٹ ہیز بین آف ویریس ڈائڈکٹک، اس کے پرپزز جو ہیں وہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اس کا پرپز جو ہے وہ ریلیجیس ریفارمیشن ہو سکتا ہے، جیسے کہ عیسائی جو تھے، جو ارلی چرچ تھی آپ کی، وہاں پہ جب انگلینڈ کے اندر ڈرامہ کا آغاز ہوا تو وہ چرچ سے ہوا۔ ریزن کیا تھی کہ لوگ جو تھے وہ ان ایجوکیٹڈ تھے، ان کو بائبل کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو ان کے سامنے بائبل کی کہانیاں جو تھیں ان کی ایکٹنگ کر کے سمجھایا جاتا تھا کہ یہ ریلیجن یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقیات کے حوالے سے اس کے اندر لیسنز ہوتے ہیں، سوشل اینڈ پولیٹیکل ویلیوز جو ہیں ایک معاشرے کی، وہ ڈرامہ کے ذریعے ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی معاشرے کے اندر ڈرامہ کی جو فارم ہے اس کا کردار رہا ہے ایز اے سویلائزنگ ایجنسی، یعنی کہ وہ طاقت جو کہ معاشرے کو سویلٹی کی جانب لے کے جاتی ہے، اور ایک ایسا ایجنٹ آف سوشلائزیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن وچ شیپ دی پرسیپشن آف دا سوسائٹی ویئر اٹ از پروڈیوس، یعنی کہ ڈرامہ جو ہے وہ آپ کی سوچ کو ڈھالتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے اس کو ایک خاص ٹائم پیریڈ میں لکھا جاتا ہے، اور اس وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض ڈراماز جو ہوتے ہیں ان کے اندر اس قسم کے یونیورسل لیسنز ہوتے ہیں، یا اس قسم کے یونیورسل ٹاپکس ہوتے ہیں کہ جو کہ ٹائم کی باؤنڈریز، اسپیشل باؤنڈریز یعنی کہ جگہ کی باؤنڈریز، ان سے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کا ڈرامہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاسک، ٹھیک ہے۔ کلاسک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ یونیورسلی ایکنالجڈ ہوتی ہے کہ اٹ ہیز ایکسٹرا آرڈینری کوالٹی، اٹ از انویلیویبل اینڈ اٹ از انسرپاسڈ ایستھیٹک اپیل جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ جو ایک اور اہمیت ہے ڈرامہ کی وہ یہ ہے کہ اٹ پریزروز اے کلچر، یعنی کہ آپ کا کلچر جو ہے، جو آپ کی تہذیب ہے، جو آپ کے معاشرے کی روایات ہیں، ان کو ڈرامہ پریزرو کر لیتا ہے، اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ آنے والوں کے لیے وہ چیزیں اس ڈرامہ کے اندر سے لوگ دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ اچھا اس معاشرے کی یہ روایات تھیں، ان لوگوں کے یہ عقائد تھے، ساری چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں ڈرامہ کو پڑھنے کے بعد۔ اچھا، ڈرامہ کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ از جو اس کی سگنیفیکنس ہے وہ یہ بھی ہے کہ اٹ از اے پیس آف ہسٹوریکل ڈاکومنٹیشن۔ اب اس میں جو ہسٹری ہے وہ اب کس حد تک ٹھیک ہے یا کس حد تک ٹھیک نہیں ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آفٹن جتنے بھی ڈرامیٹک آرٹ ہیں ان کو جن کا تعلق ہسٹری یا ہسٹوریکل ٹاپک سے ہوتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر مطلب کہ کسی حد تک ریئلٹی بھی ہے اور کسی حد تک اس کے اندر متھ بھی ہے، یعنی کہ ریئلٹی نہیں بلکہ اس کو امیجنیٹو یعنی کہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو گریک ٹریجڈی جو ہے وہ بھی پارٹلی اس کیٹیگری کے اندر آتی ہے۔ اب یہ کس طریقے سے آتی ہے، جیسے آپ ایڈیپس ریکس پڑھیں گے تو اس میں ایک ریاست کا ذکر ہے، ایک ریاست جو ہے وہ تھیبز ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھیبز کا اب ہمیں پتہ ہے کہ جناب اس کا ایک الگ سے بادشاہ ہے، تو مطلب کہ اب اس ڈرامے سے ہسٹری کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں یونان جو تھا وہ ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ہر ایک ریاست جو تھا اس کا ایک الگ سے بادشاہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمیں ریلیجس کانٹیکس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جی اوریکل ہوتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ اگر آپ انڈین ہسٹری میں آ جائیں تو رام لیلا کا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے۔ رام لیلا کا ڈرامہ جو ہے وہ بھی فائن ایگزامپل ہے بلینڈنگ کی، متھ کی اور ہسٹری کی، کہ جس میں جو ہندوازم کا اوریجنیشن ہے یا اس چیز کے بارے میں
بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شیکسپیئر نے باقاعدہ ہسٹوریکل پلیز جو ہیں بادشاہوں کے نام پہ جن کو لکھا گیا ہے وہ لکھے ہیں، جس میں رچرڈ تھری ہے، ہنری فور ہے. یہ سارے پلیز اس نے لکھے ہیں جس میں اس نے کسی حد تک جو اس دور کی جو ہسٹری ہے اس کو پریزرو کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ارطغرل غازی، ٹھیک ہے، میرا سلطان، تو یہ وہ سارے پلیز ہیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کے جو عظیم خلیفہ تھے ان کے واقعات کو اور ان کی لائف کو پریزرو کیا گیا ہے، اس کو گلوریفائی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آلریڈی بتایا کہ ڈرامہ جو ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد سرٹن سچویشنز کے اندر معاشرے کو ریفارم کرنا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل مسٹری پلیز ہیں جو کہ جن جہاں سے انگلش ڈرامہ کا آغاز ہوتا ہے مسٹری پلیز سے. تو مسٹری پلیز جو تھے یہ چرچ کنڈکٹ کرواتی تھی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ جو اچھائی اور برائی ہے اس کے بیچ میں مطلب کہ تمیز سکھائی جا سکے اور ان کو لوگوں کو کرسچینٹی کی جانب راغب کیا جا سکے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ہے وہ پلیئر، یعنی کہ راحت حاصل کرنا. ہیومن بینگز جو ہیں وہ obviously پلیئر سیکرز ہوتے ہیں، ان کو پلیئر چاہیے ہوتا ہے اور وہ مختلف چیزوں میں پلیئر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامیٹک آرٹ جو ہے اس کے اندر بھی ایک پلیئر ہے. پلیئر کس چیز کا ہے کہ اس کے اندر ہمیں پوئٹک جسٹس، زیادہ تر سچویشن میں پوئٹک جسٹس دکھایا جاتا ہے کہ یعنی کہ جو ظالم ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے اور جو اچھا شخص ہے اس کو آخر میں اچھائی ملتی. پوئٹک جسٹس ہوتا ہے سارٹ آف. لیکن بعض ڈراماز جو ہیں ان میں پوئٹک جسٹس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور اس کے جیسے فار ایگزامپل شیکسپیئر کے جتنے بھی پلیز ہیں ان میں پوئٹک جسٹس نہیں ہے. تو اس کی ایک اپنی فلاسفی ہے، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے، جو ریئل لائف ہے، اس کے اندر پوئٹک جسٹس نہیں ہے. کہ اس کے اندر یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اچھا شخص جو ہے وہ زندگی میں اعلیٰ پوزیشن پہ پہنچ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے پلیس کے اندر پوئٹک جسٹس نہیں ہے. اگین وہ بھی ایک پلیئر کا ایلیمنٹ اس سے بھی جنریٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے ڈراماز ہیں ان میں کلچرل وزڈم جو ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہوتا ہوا بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے. جیسے کنگ لیئر کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں پھول کی باتیں جو ہیں ان میں اتنا وزڈم ہے اور وہ وزڈم یونیورسل نیچر کا ہے، یعنی کہ وہ جس بھی سچویشن میں چلے جائیں، جس بھی کلچر میں چلے جائیں، جس بھی ریلیجن میں چلے جائیں، تو وہ پھول کی باتیں جو ہیں وہ ہر ایک انسان کے لیے، ہر والدین کے لیے، اولاد کے حساب سے وہ تقریباً ریلیونٹ ہے. سو لیٹ اس ناؤ ٹاک اباؤٹ دی اوریجنز آف دی گریک ڈراما کہ یونان کے اندر ڈرامے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یونان کے اندر ڈرامہ جو ہے اس کی روٹس آر دیر ان دی مڈ سکس سینچری ایتھنس، ٹھیک ہے. اور یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے کہ جہاں سے آپ ہسٹری آف دی ویسٹرن ڈرامہ کا بھی آغاز کرتے ہیں کہ مغرب کے اندر جو کہ اپنا ڈرامیٹک فارم کی تاریخ ہے یا پھر اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ گریکس ہی تھے نا جنہوں نے ڈرامہ کا آغاز کیا، ٹھیک ہے. اس فارم آف لٹریچر کو انہوں نے پروڈیوس کیا. تو یہ مڈ ففتھ سینچری، مڈ سکس سینچری یہاں پہ تقریباً اس کا جو ہے وہ آغاز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور جہاں تک گریک ڈراماز کا تعلق ہے تو وہ ٹیکسٹ جو آج تک سروائیو کرتی ہیں وہ بھی تقریباً اسی ٹائم پیریڈ کی ہی لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یونان کے اندر جو کہ ڈرامے کا آغاز ہوا، تین بنیادی اس کی کیٹیگریز تھی، ٹھیک ہے. نمبر ون پہ تھی ٹریجڈی جس کو سیریس ڈرامہ کہا جاتا ہے. نمبر ٹو پہ تھا سیٹر ڈرامہ، ٹھیک ہے. اور نمبر تھری پہ تھا آپ کے پاس کامیڈی، ٹھیک ہے. ٹریجڈی جو ہے اس کا آغاز 534 میں ہوتا ہے، سیٹر جو ہے اس کا آغاز 500 میں ہوتا ہے، کامیڈی کا آغاز 486 ایتھنز میں اس کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ کہ ڈرامہ کا آغاز کیسے ہوا، تو بالکل ایسے کہ جیسے انگلینڈ کے اندر ہوا کہ ریلیجن جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈرامہ یا پھر ڈرامیٹک فارم انٹروڈیوس کرائی گئی، ٹھیک ہے. اس سے پہلے انگلینڈ کے اندر ڈرامہ جو تھا وہ بینڈ تھا، ٹھیک ہے. یہ فارم جو تھی اس کو جو
چرچ تھی انہوں نے روک رکھا تھا، لیکن پھر چرچ نے خود ہی اس کا آغاز کیا کہ لوگوں کو ٹیچ کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے گریکس جو ہیں وہاں پہ جو ارلی سٹیج ہے ڈرامہ کی ڈیولپمنٹ کی، اٹ از کلوزلی ایسوسیٹڈ ود دی سیلیبریشنز آف ریلیجیس نیچر، مذہبی تہوار، خاص کر ڈائونیسس جو گاڈ تھا اس کی جو ریچولسٹک سیلیبریشنز تھیں، جو اس کی ریچولسٹک سیریمونیز تھیں، ان کے ساتھ بہت ہی کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے اوریجن آف دا ڈراما۔ اچھا، گریک لٹریچر اٹ سیلف جو ہے، ظاہر ہے ڈرامہ جو ہے وہ لٹریچر کا حصہ ہے، تو جب ہم ایک جانرا کی بات کریں گے تو ہم پہلے اس کے جو ہے وہ اوریجن پہ جائیں گے نا، لٹریچر کی۔ تو جہاں تک گریکس کے لٹریچر کا تعلق ہے تو ہومر جو تھا، ہی واز دی لیڈنگ فگر، ٹھیک ہے۔ اس نے ایپک پوئمز لکھی ہیں جو کہ آج تک پڑھی جاتی ہیں۔ ون آف ہز ایپک پوئم از نون ایز ایلیڈ، جس میں وہ گریک ہیرو ایکلیز کو سیلیبریٹ کرتا ہے ایز دی ہیرو آف دی ٹروجن وار۔ اب اگر آپ کو ٹروجن وار کا نہیں پتا تو اس پہ مووی ہے ٹروائے، وہ دیکھیں تو یو ول نو کہ ٹروجن وار جو تھی ہاؤ بگ اٹ واز۔ اس کے بعد جو دوسری اس نے ایپک لکھی وہ ہے Odyssey, and it describes the return of Odysseus from that war, Trojan War۔ اچھا، اب یہ جو شخص تھا he was very ویل نون پوئٹ، اور اس کی ظاہر ہے میں نے بتایا کہ ایپکس جو ہیں وہ آج بھی ماڈل کے طور پہ یوز کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو بعد میں آنے والے ڈرامٹسٹ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کی جو پوئٹک ٹیلنٹس ہیں، ظاہر ہے ڈرامہ آپ دیکھیں نا تو وہ بلینک ورس میں ہوتا ہے نا، سارٹ آف، مطلب کہ اس کی پوئٹک لینگویج ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ہومر کو فالو کیا۔ اسکائلس جو ہے ہی از اے گریٹ ڈرامٹسٹ، لیکن اس نے کاپی کیا ہے ہومر کے سٹائل کو اپنی رائٹنگز کے اندر۔ اسی طریقے سے گریک ڈرامہ جو ہے، جہاں تک اس کی پرفارمنس کا تعلق ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، تو اس کا آغاز ہوا ایتھنز سے۔ ایتھن جو تھا اٹ واز ہب آف آل دا کلچرل ایکٹیویٹیز ان دی اینشینٹ گریس۔ ایتھنز کی جو ریاست تھی یہ ہب تھا کہ جہاں پہ یہ ساری کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی۔ ایتھن جو تھا اٹ واز ناٹ دا لیڈنگ سٹی جہاں تک مطلب کہ پالیٹکس کا تعلق ہے یا پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے اپ ٹو دا 6th سینچری، لیکن بعد میں اس نے یہ جو تھا وہ لیڈر کا رول اختیار کیا۔ تو ایتھنز کے اندر کمپٹیشن منعقد کرائے جاتے تھے جس میں تینوں یونڈراز جو ہیں ڈرامہ کے، یعنی کہ ٹریجڈی، سیٹر اور کامیڈی، یہاں پر ان کے کمپٹیشن ہوتے تھے، اور جو کمپٹیشن ون کرتا تھا پھر آبویسلی اس کو پرائزز دیے جاتے تھے۔ اچھا، جو گریکس سے اس دور کے جہاں تک ان کا جو رولنگ سسٹم ہے اس کا تعلق ہے، تو وہاں پہ ایک تو جو ہے وہ ہیریڈیٹری monarchy تھی، یعنی کہ بادشاہ، پھر بادشاہ کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پہ ایرسٹوکریسی تھی، اور اس کے بعد وہاں پہ پاپولر انریسٹ تھی، یعنی کہ لوگ جو تھے وہ ریوالٹ کرتے رہتے تھے رولرز کے اگینسٹ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فارم آف گورنمنٹ تھی جس کو ٹرینی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ٹرینی آج کل کے دور میں تو ہم جو ہے وہ ڈکٹیٹر کو کہتے ہیں، جو کہ زبردستی پاور جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو اپریس رکھتا ہے۔ لیکن گریک ٹرم جو ہے ٹرینی، یہ جس سینس میں یوز ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ون مین رول۔ اب یہ ون مین رولر وہ ہوتا تھا یوزلی کہ جو کہ جب سول انریسٹ کا آغاز ہوتا تو یہ بندہ جو تھا یہ مطلب کہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کرتا، ایک آرمی جو تھی اس کو آرگنائز کرتا یا اس آرمی کو لیڈ کرتا، اور انریسٹ جو تھی اس کو ختم کرتا۔ ختم کرنے کے بعد یہ پھر ریاست پہ جو ہے وہ اختیار حاصل کر لیتا۔ تو ٹائرنٹس جو تھے اس دور میں وہ مضبوط قسم کے حکمران ہوا کرتے تھے کہ جو کہ معاشرے کے اوپر کنٹرول رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سینس میں ٹائرنٹس جو تھے یہ انہوں نے اس معاشرے سے، گریک معاشرے سے زبردستی جو تھی ان کی جو ایتھنک آئیڈینٹیٹیز کے اوپر ان کی تقسیم تھی اس کو ختم کیا، جو معاشرے کے اندر تقسیمیں تھیں اس کو ختم کیا، معاشرے کو یونیفائی کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی یونیفیکیشن کا جو ایک
ایسپیکٹ یہ تھا دیٹ دے created and established one single festival of Dionysus at Athens کہ جو میتھیکل گاڈ تھا ڈایونائسس اس کی سیلیبریشنز کے لیے ایتھنز کے اندر ایک واحد فیسٹیول جو تھا اس کو منعقد کیے جانے کا آغاز کیا ٹائرنٹس نے، کیونکہ ہر شہر جو تھا وہ اپنی سیلیبریشنز کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی ٹائمنگز بھی ڈیفرنٹ ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، ایک جگہ پہ ہی سیلیبریشن ہونی چاہیے، اور وہ سیلیبریشنز ایتھنز میں ہوتی تھی، تو لہٰذا پھر ایتھنز کو سٹی ڈائناسیا کا ٹائٹل بھی دیا گیا۔ تو یہ وہ فیسٹیول تھا کہ جس میں اوریجنلی فار دا فرسٹ ٹائم ان 534 ٹریجڈی جو ہے اس کی پرفارمنس کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ آف دا ٹریجک فارم آف دا ڈراما ہے اٹ از لنکڈ ود دی فیسٹیول آف ڈایونائسس، ٹھیک ہے، ایٹ ایتھنس، مطلب ڈراما کی جو دوسری فارمز ہیں جس میں سیٹر ہے اور کامیڈی ہے، یہ بعد میں ڈیولپ ہوئی۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ٹائم ہے نا جو ہم میئر کریں 534، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کامیڈی جو ہے وہ 486 میں اس کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی بی سی ٹائم پیریڈ ہے اور اس کی میئرمنٹ الٹی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 534 جو ہے وہ ایئر پہلے آیا ہے، 486 ایئر جو ہے وہ بعد میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو پرائمری فارم آف ڈراما جو تھا وہ تھا ٹریجڈی، اس کے بعد ڈیولپ ہوا سیٹر، اور سیٹر کے بعد ڈیولپ ہوئی آخر میں سب سے کامیڈی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈراموں کی ٹیکسٹ کے علاوہ جو اس دور کا لٹری کرٹیسزم ہے وہ بھی سروائیو کرتا ہے۔ کرٹیسزم ایک تو پلیٹو نے کیا جس میں اس نے کہا کہ جی آل پوئٹس شوڈ بی بینشڈ اور آل لٹری فارمز جو ہیں ان کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ دوسری سائڈ پہ تھا ایرسٹوٹل۔ ایرسٹوٹل کا جو ورک ہے یہ تقریباً 100 ایئرز لیٹر پبلش ہوا ایز کمپیئر ٹو دا اسٹارٹنگ آف دا فارم آف دا ٹریجڈی جو ہے نا اس کا آغاز پہلے ہوتا ہے، تقریباً 100 ایئر لیٹر جو ہے وہ ایرسٹوٹل نے اپنی کتاب لکھی پوئٹکس کے، جس کے اندر وہ اینالائز کرتا ہے، جس کے اندر وہ کرٹیسائز کرتا ہے، اور جس کے اندر وہ ڈیفائن کرتا ہے جو سرٹن فیچرز ہیں ٹریجڈی کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کتاب ہے پوئٹکس، پوئٹکس کے اندر اس نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں۔ یہ ڈسکس دا ڈیفینیشن آف ٹریجڈی، پھر اس نے ٹریجڈی کے جتنے پارٹس ہیں سب کو ڈسکس کیا ہے، پھر اس نے ٹریجک ہیرو کو ڈسکس کیا ہے، ٹریجک ہیرو کی اس نے کوالٹیز کو ڈسکس کیا ہے، ٹریجڈی لکھنے کا مقصد کیا ہے اس کو بھی اس نے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے آئیڈیاز ہیں، جو اس کے کانسیپٹس ہیں وہ کافی کنٹروورشل بھی ہیں، اینڈ دے آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ فار ایگزامپل وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے 3-4 آئیڈیاز آپ کے سامنے لکھے ہیں، ہلکا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اینڈ آف دا ٹریجڈی از کیتھارسس آف پیٹی اینڈ فیئر، کہ یعنی کہ ٹریجڈی جو ہے اس کو لکھنے کا مقصد یا اس کی پرفارمنس کا مقصد کیا ہے، کیتھارسس آف پیٹی اینڈ فیئر۔ کیتھارسس کا مطلب کیا ہے؟ کیتھارسس کا ایک سمپل مطلب ہے ریلیز آف ایموشنز، پرگیشن آف ایموشنز، پیوریفیکیشن آف ایموشنز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از ریٹن تاکہ پیٹی اینڈ فیئر جو ہے وہ پیوریفائی ہو سکے، وہ ریلیز ہو سکے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کانسیپٹ وہ یہ دیتا ہے، وہ جب پلاٹ کی بات کرتا ہے کہ ایک ٹریجڈی جو ہوتی ہے اس کا آئیڈیل پلاٹ کیسا ہونا چاہیے، تو اکارڈنگ ٹو ہیم ٹریجڈی کین بی وداؤٹ این ایکٹر بٹ ناٹ وداؤٹ اے پلاٹ۔ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ سیکوینس آف دی ایونٹس، کہ جس طریقے سے ایونٹس کو سیکوینس کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے ڈراما کے اندر۔ ایک تو کہانی ہوتی ہے نا کہ جی سب سے پہلے یہ ہوا اس کے بعد ہم ادھر گئے، نہیں، پلاٹ از سم تھنگ ایلس۔ پلاٹ وہ سیکوینس کہ جس سیکوینس میں ڈراما کے اندر ایونٹس کو ارینج کر کے دکھایا جاتا ہے، اس میں آخر کی بات پہلے بھی ہو سکتی ہے، پہلے کی بات آخر میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ کہتا ہے کہ ایکٹرز کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن پلاٹ جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے. پلاٹ کے بغیر وہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈیل ٹریجڈی جو ہے اس کا ہونا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا ایک اور کانسیپٹ ہے ٹریجڈی سے ریلیٹڈ. اکارڈنگ ٹو ہم دا بیسٹ ٹریجک کریکٹرز بیکم prey to the misfortune because of ہمارشیا. ہمارشیا کی ٹرم نیکسٹ پیج پہ لکھی ہے جی ہمارشیا. اب ہمارشیا کو جو ٹریڈیشنلی ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹریجک فلا، یعنی کہ جو لیڈنگ کریکٹر ہے اس کے کردار کے اندر کچھ ایسا نقص ہوتا ہے جو کہ اس کے ڈاؤن فال کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند ٹرمز ہیں کہ جن کو جب آپ ٹریجڈی کی ڈیفینیشن یونٹ نمبر 2 دیکھیں گے تو اس میں میرے خیال سے یہ چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گی. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ سیکشن 1 جو ہے تقریباً وہ کنکلوڈ ہوتا ہے. ناؤ لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دا ڈرامیٹک فیسٹیول آف Dionysus. So at Athens, the god Dionysus he was honored through the dramatic festivals. گاڈس کا کانسیپٹ کیا ہے ہمارے ہاں تو ظاہر ہے وی آر دنیا کے اندر بیسیکلی دو ٹائپس کے ریلیجنز ہیں. ٹھیک ہے. ایک ریلیجنز کہلاتے ہیں مونوتھیسٹ، دوسرے ریلیجن کہلاتے ہیں پولیتھیسٹ. مونوتھیسٹ وہ ریلیجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو کہ ہو بلیو ان ون گاڈ، کہ جو کہ ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ پولیتھیسٹ جو ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یا وہ اس ٹائپ کے ریلیجن ہیں جو کہ ایک سے زیادہ گاڈز پہ یقین رکھتے ہیں. اب آپ کے مائنڈ میں کچھ تھوڑا سا آئیڈیا تو ہوگا اس کے حوالے سے نا. گریک اگر آپ نے کچھ موویز اس حوالے سے دیکھی ہیں جس میں ان کے گاڈز کا ذکر ہے تو آپ کو پتہ ہے زوس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہرمیز ہے، اسی طریقے سے ایریز آتا ہے. ٹھیک ہے. ڈایونائسز ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے تحاشا گاڈز جو ہیں مطلب کہ ملٹیپل ہیں. ٹھیک ہے. تو اکارڈنگ ٹو دیئر بلیف ہی واز ون آف دی موسٹ ایمیننٹ آف دا گریک گاڈس کے پرومیننٹ پوزیشن رکھتا تھا. ہی واز دا گاڈ آف فرٹیلیٹی، گاڈ آف وائن اینڈ گاڈ آف ریلیجیس ایکٹیویٹی. تین چیزیں منسوب تھیں. ٹھیک ہے. کہ فرٹیلیٹی یعنی کہ if you get married اور آپ کو اولاد چاہیے تو you are going to pray to Dionysus کہ I want a child. ٹھیک ہے. He was god of wine. وائن جو ہے یہ اب ایگریکلچر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے کہ اگر فروٹس اچھے نہیں ہوں گے تو پھر تو وائن بھی اچھی نہیں ہوتی. اور وائن جو ہے وہ ہر چیز کی بناتے ہیں. ایپل ہو گئے، گریپس ہو گئے، ایون کہ مطلب گندم جو ہے اس کو بھی وہ نہیں چھوڑتے نا. تو ہر ایک چیز کی وہ وائن بناتے ہیں. تو یعنی کہ وائن کا گاڈ ہے جو کہ اسینشیل ٹو ہیومن سروائیول ہے. فرٹیلیٹی کا گاڈ ہے جو اگین از اسینشیل ٹو دا سروائیول آف ہیومینٹی. اگر فرٹیلیٹی نہیں ہوگی تو ہیومینٹی سروائیو نہیں کر سکتی. اور اس کے علاوہ ریلیجیس ایکٹیویٹی، ریلیجن آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز ہے کہ جو کہ چاہے وہ جس بھی نیچر کا ریلیجن ہو، چاہے وہ مین میڈ ہو یا چاہے وہ جو ہے وہ ڈیوائن ریلیجن ہو، جو لوگ ریلیجن پہ بلیف رکھتے ہیں وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈایونائسس کا آپ رول دیکھیں کہ تین اہم شعبے ہیں اس کے پاس. ہی از دا گاڈ آف فرٹیلیٹی، ہی از دا گاڈ آف وائن اینڈ ہی از دا گاڈ آف ریلیجیس ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے گریک میتھالوجی جو ہے اس کے اندر ڈایونائسس کو بہت ہی پاپولر فگر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. تو گریک لینگویج کے اندر ڈایونائسس کے لیے ایلستھیریس کا ورڈ جو ہے ایلستھیریش کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اور ایلستھیریش اٹ مینز دا لبریٹر. لبریٹر کون ہے؟ آزادی دلانے والا. ٹھیک ہے. بیکاز آف ہز وائن یعنی کہ شراب، ظاہر شراب جو ہے اکارڈنگ ٹو دیم کہ وہ آزادی دلاتی ہے فرام ٹینشن اینڈ ایوری ادر تھنگ. اس کے علاوہ ہی از لبریٹر بیکاز آف دی ریلیجیس ایکٹیویٹی. اور ریلیجیس ایکٹیویٹی جو ہے اٹ از ایسوسیٹیڈ ود میوزک کہ جو شرائنز ہوتی ہیں
क्रिश्चियनिटी में आप देखें तो बाकायदा म्यूज़िक के साथ जो है वो हिम्स मतलब कि गाई जाती हैं। तो म्यूज़िक एंड एस्थेटिक डांस, ठीक है। अब जो उसके फेस्टिवल में आते थे वो लोग पागलों की तरह, जुनूनियों की तरह नाचते थे, शराब पीते थे और म्यूजिक चलता था। तो इस वजह से अब वो चूंकि डेली रूटीन से हट के चीजें हैं, आज़ादी है, तो ही वाज नोन एज द लिबरेटर। तो वो लिबरेट करता है, डायनासिस जो है वो अपने फॉलोअर्स को लिबरेट करता है, आज़ादी दिलाता है फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियसनेस। ज़ाहिर है शराब जब आप पीते हैं ना तो आप सेल्फ कॉन्शियसनेस खो देते हैं। और सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, शराब पीने के बाद मुआशरा भी आपको नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो आप कहते हैं कि मेरा जो दिल है मैं करता फिर, है ना, ठीक है। इसके अलावा फेस्टिवल था, तो फेस्टिवल के अंदर आप जो है वो मलंगों की तरह डांस करते फिरें, आप इंजॉय करते फिरें, आपको कंप्लीट जो है वो आज़ादी हासिल थी। अच्छा, ये जो फेस्टिवल था, डायनासिस का जो फेस्टिवल था, जो कि टायरेंट्स की जानिब से अरेंज किया जाता था इन द सिटी ऑफ द एथेंस, इसके दो फंक्शन थे। एक तो वर्शिप ऑफ द गॉड डायनासिस, ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन था। दूसरा इसका फंक्शन ये था कि बिकॉज इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट, तो इट वाज एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनल लाइफ ऑफ द सिटी, यानी कि माशरे के लोग थे उनको एक दूसरे के नज़दीक लाना, ये भी इसका एक फंक्शन था। तो टायरेंट्स जो थे वो इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते थे। ऑर्गेनाइज करने का मकसद एक जगह पे ये था, क्योंकि ज़ाहिर है लोग रिलीजियस थे तो वो अपने गांव देहात से बाहर नहीं निकलते थे। इससे पहले वो अपने गांव देहात में ही इस फंक्शन को अरेंज करते थे। मतलब छोटा गांव होगा छोटा फंक्शन होगा, बड़ा शहर है बड़ा फंक्शन होगा। लेकिन टायरेंट्स ने इसको कंसंट्रेट किया एथेंस में कि ये फंक्शन एथेंस में होना चाहिए और यूनिफाइड होना चाहिए, और जो है वो कोई अरेंज ना करे। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनका मकसद क्या होता है, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना और एक जो यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रमोट करना, ताकि लोगों के अंदर एक इतिहाद फैले, एक एक नेशन होने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो, ठीक है। और वो यूनिफॉर्मिटी जो है सॉर्ट ऑफ वो पूरी नेशन के अंदर आए। तो ये जो एथेंस के अंदर फंक्शन होता था इसकी बहुत सिग्निफिकेंस थी, पूरे ग्रीस के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड था, स्टेट कंट्रोल्ड था, और जितने रूरल फेस्टिवल थे उनकी एक्टिविटी को यूनिफाई करके शहर एथेंस में लाया गया। और इससे जो एथनिक डिवीजन्स होती हैं, यानी कि जो तकसीम होती है माशरे के अंदर, उसको एलिमिनेट करने की बुनियाद रखी गई कि हम लोग यूनिफाइड हैं, हम एक नेशन है, हम तकसीम नहीं है। अब आपको पता है ना ग्रीस का बैकग्राउंड ये है कि इट वाज अ कंट्री दैट कंसिस्टेड ऑफ सिटी स्टेट्स, यानी कि हर एक शहर जो है वो एक अलग से रियासत थी, उसके अलग से हुक्मरान थे, ठीक है। तो इस सेंस में यूनिटी जो है उसकी बात करना, एक ऐसा फंक्शन कि जिस पे लोग मुत्तफिक हों, जिसमें लोग एक ही पैटर्न को फॉलो करें, तो वो बहुत बड़ी बात थी। डायोनासिस के फेस्टिवल के अंदर ये जो ड्रामेटिक कंपटीशंस होते थे, बेसिकली ये बिल्कुल वही चीज़ थी जैसे कि आज हमारे यहाँ कंपटीशंस होते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज होती हैं कि वो शख्स जो कि सबसे अच्छा ड्रामा बनाता है, जो अच्छी कल्चरल प्रोडक्ट लेकर आता है, जो कि अच्छी सोसाइटियल सोशल प्रोडक्ट लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, तो उसको आज भी इनामात दिए जाते हैं। तो ये जो ड्रामाज थे ये भी इसी टाइप के कंपटीशंस थे कि जो कि बेस्ट ग्रीक सिविलाइजेशंस की रिप्रेजेंटेशन लेकर आएगा, उसको हम जो है वो प्राइज दिया करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन वाज वेरी पावरफुल सिविलाइजेशन, इट रूल्ड, आपको पता है इसे, पता ही है सिकंदर आजम का ना, तो ही वाज ग्रीक। तो इन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की एक दौर में, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल्स थे, ये फेस्टिवल्स मौका मुहैया करते थे कि लोग अपना यूनिक यूनिक टैलेंट और स्पेशल स्किल्स जो हैं उसको लोगों के सामने लेकर आए, ठीक है। और इसको
کو جج کرنے کے لیے اسپیشل ججز جو تھے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا، اور یہ جو ججز تھے دے بلانگ ٹو آل دا ٹرائبس کے جتنے بھی قبیلے تھے، سارے قبیلوں سے ان کا تعلق ہوتا تھا، اور یہ مل کر کمبائنڈ جو ہے جوائنٹ طور پر ڈرامیٹک پرفارمنسز جو تھے ان کو اسیس کرتے تھے۔ اچھا، گریکس جو ہیں ان کا کانسیپٹ آف ریلیجن تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا ہماری نسبت، ٹھیک ہے، جس چیز کو ہم ریلیجن سمجھتے ہیں وہ ان کا جو بلیف سسٹم ہے اس کو ہم ایگزیکٹلی ریلیجن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اور اس دور میں ریلیجن میں اور فلسفی میں کوئی خاص باؤنڈریز بھی نہیں تھیں، مورالٹی اور ایتھکس جو ہے وہ بھی تقریباً سیم چیز تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کا یقین تھا کہ دیر آر ملٹیپل گاڈس، کہ ڈھیر سارے گاڈز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو گاڈز ہیں ان کا اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کی روح کو جو ہے وہ بخش دیں، اسپریچول سالویشن جو ہے وہ ان گاڈز کا کام نہیں ہے، رادر لیکن ان گاڈز کے ہاتھ میں اتنی طاقت اور اتنا کنٹرول ہے کہ وہ ہیومن ڈیسٹنی یا پھر ہیومن فیٹ جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ایول ہے، یعنی کہ لیٹ سپوز کہ جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ بری نظر لگ گئی، یہ سایہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے کہ اس بری نظر کو اور اس سائے سے جان چھڑائی جا سکتی ہے اگر آپ گاڈس کو ورشپ کریں اور ان کے لیے سیکریفائس آفر کریں، ٹھیک ہے، یہی چیز جو ہے یہ آپ کو گریک ڈراماز کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ جب ہم نے شروع میں بات کی تو اس میں ہم نے بات کی کہ جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس ایج کے لوگوں کے بلیفس ہوتے ہیں ریگارڈنگ سوسائٹی، ریگارڈنگ ریلیجن، ریگارڈنگ پالیٹکس، وہ بلیف جو ہیں وہ ڈرامہ کے اندر ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ تو سوفوکلیز پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے بھاگ بھاگ کے اوریکلز کے پاس اور گاڈز کے پاس جا رہے ہیں تاکہ وہ ال فیٹ سے اور اپنی سفرنگ سے یعنی کہ مصیبت سے وہ جان چھڑا سکیں۔ اچھا، اب ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا آلریڈی کہ ڈرامہ جو ہے اس کا تعلق ڈائونیسس کے فیسٹیول کے ساتھ ہے، اور یہ فیسٹیول جو تھا یہ ریلیجیس نیچر کا ہوتا تھا۔ اب آگے جو ہے کہ اس کا امپیکٹ لوگوں کے اوپر ایموشنل اور انٹرٹیننگ امپیکٹ جو ہے وہ کس حد تک تھا اس چیز کا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ تھیٹر جو تھے ان کا سٹرکچر آج کے تھیٹر کی نسبت کافی ڈفرینٹ تھا۔ آج تھوڑی آڈینس ہوتی ہے چونکہ وہ ریلیجیس فیسٹیول پہ کنڈکٹ کیے جاتے تھے یہ ڈرامیٹک کمپٹیشن، تو آڈینس کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر ایرسٹوٹل جو ہے اس کی ڈیفینیشن ٹریجڈی کے بارے میں یہ ہے کہ اٹ از کیتھارسس آف دی ایموشنز آف پیٹی اینڈ فیئر۔ اب یہ پیٹی اینڈ فیئر ایک شخص کے ایموشن کا کیتھارسس ہے یا کہ وہ جتنے لوگ سارے اس فیسٹیول میں شامل ہوتے تھے ان کا کلیکٹیو کیتھارسس ہے، اور کہ وہ سارے لوگ اتنی ہی اٹینشن سے اس ڈرامہ کو دیکھتے تھے یا کہ وہ نہیں دیکھتے تھے۔ اب یہ سارے وہ مطلب کوسچنز ہیں جو کہ ان آنسرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائناسس کا جو فیسٹیول تھا اس کا ایک مین مقصد ہوتا تھا ٹو اچیو ایسٹسی، یعنی کہ آپ ایک نشے میں دھوت ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ ساری مصیبتوں سے جان چھڑا لیں۔ اب ایسٹسی جو ہے اٹ پوائنٹس ٹورڈ دی ایستھیٹک اسپیکٹ آف دی پلے، ٹھیک ہے، تو مطلب کہ اس کے ملٹیپل اسپیکٹس سے، ملٹیپل فیسڈ اس کے جو وہ امپیکٹ سے اس کے آڈینس پہ، ٹھیک ہے، اور یہ ریلیجس پرپس بھی سرو کرتا تھا، یہ پولیٹیکل آئیڈینٹی یعنی کہ جو لوگ تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، یونٹی بن گئی، تو اس طریقے سے اٹ واز آلسو مین آف پولیٹیکل آئیڈینٹی اینڈ اٹ واز آلسو مین آف انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ملٹیپل پرپسز تھے جو کہ ڈرامہ جو کہ ڈرامیٹک کمپٹیشنز تھے اس کے ڈائونیسس کے فیسٹیول پہ وہ سرو کرتے تھے۔ جی، ہیڈنگ نمبر 1.5 ہے ڈراما اینڈ دا پولس۔ پولس جو ہے از اے گریک ٹرم that is the originator of the English terms
پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے سیاست، کہ ڈرامہ جو ہے اس کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق، پرٹیکولرلی جب ہم بات کرتے ہیں گریک ڈرامہ کی، ٹھیک ہے، نارملی آپ کو پتا ہے کہ ڈائناسس کو آنر کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے فیسٹیول ارینج کیا جاتا تھا، اس فیسٹیول کا ایک حصہ تھا ڈرامٹک کمپٹیشنز، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈرامہ جو ہے اس کی پولیٹیکل اورینٹیشن جو ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل سینس میں، کیسے؟ نا تو کوشچن از کہ ہاؤ، کہ وہ فیسٹیول جو ہوتا تھا وہ تو ریلیجس نیچر کا فنکشن تھا، لیکن آپ اگر ریکال کریں تو ہم نے بتایا کہ یہ فنکشن جو تھا اوریجنلی ڈائناسس کو خوش کرنے کے لیے ہر دیہات میں، ہر شہر میں کنڈکٹ کیا جاتا تھا۔ پھر آ گئے ٹائرنٹس، ٹائرنٹس جو تھے انہوں نے اس کو یونیفائی کیا، انہوں نے کہا یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سیلیبریٹ آن یور اون، رادر یو ول سیلیبریٹ ان ایتھنس، کہ آپ سارے لوگ ایتھنس آئیں گے وہاں پہ سیلیبریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک ہی ٹائم پہ سیلیبریشن ہو رہی ہے، مختلف علاقوں کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں، مختلف ایتھنیسٹیز کے، مختلف لینگویج اسپیکنگ، مختلف رنگوں کے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جتنی بھی ڈائیورسٹی ہوتی ہے نا ایک ملک میں، وہ سارے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے تھے، تو اس سے ایک یونٹی کی سینس جو تھی ایتھنس، اور ایک پولیٹیکل یونٹی کی جو سینس تھی وہ بھی جنریٹ ہو رہی تھی۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ جو فنکشن تھا یہ مطلب کہ پیورلی ریلیجیس نیچر کا تھا، وہ بھی غلط ہوگا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ڈرامہ کا اوریجن پیورلی جو ہے وہ ریلیجیس بیسس پہ ہے تو نہیں، وہ بھی غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ساتھ پولیٹیکل فنکشن جو ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے اٹ واز این ایونٹ that was organized by the government, by the tyrants، تو پھر یہ ایونٹ جو ہے یہ پیورلی ریلیجیس نہیں ہو سکتا، یقیناً اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز اور اس کے پولیٹیکل اور سوشل مقاصد جو ہیں وہ ہوں گے۔ اب چونکہ فیسٹیول کو جو نام دیا گیا تھا وہ نام ریلیجس تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ریلیجن کے نام پہ اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، جو بھی کمیونٹی ہو، ریلیجن کا آپ نام لیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو جب ریلیجن کے نام پہ لوگوں کی بڑی تعداد نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا تو پھر اس کی پاسبلٹی نظر آنے لگی کہ اس فنکشن کو اٹ could be used for some political اینڈ، اور کچھ نہ کچھ جو آپ کے پولیٹیکل بینیفٹس ہیں ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے تھرو دس فنکشن۔ اچھا، اب مختلف لٹری پروڈکٹس جو ہوتی ہیں نا ان کو بھی یوز کیا جاتا ہے گورنمنٹس کی جانب سے پولیٹیکل پرپسز کی، فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں بھی جو نیشنل یونٹی ہے اس کے حوالے سے سانگز آتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ہسٹری ہے ڈراماز کی کہ جو کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ رہے ہیں، اور جو کہ آرمی اور اس کا جو رول ہے ڈیفنس میں اس کے حوالے سے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ جو ڈرامہ تھا اس کو بھی کسی نہ کسی پولیٹیکل اینڈ کے لیے یوز کیا گیا ہوگا اس دور میں، ٹھیک ہے۔ Thus, exploring political dimension of the Greek drama would certainly entail its role in the Athenian politics and laws، کہ گریک ڈرامہ جو ہے اس کا ایتھن کی پالیٹکس میں کیا رول تھا، اور ایتھینین جو لاز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی امپلیمنٹیشن میں اس کا کیا رول تھا۔ اب ایک اور کوشچن ہے کہ کیا یہ جو ایتھن کا ڈرامہ تھا was it instrument of creating and sustaining an Athenian identity، کہ جی ہم لوگ تو ایتھن سے تعلق رکھتے ہیں، وی آر ایتھینینس، ٹھیک ہے، یا پھر اس ڈرامہ کو کسی خاص آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا تھا یا نہیں کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، دیٹ از اندر کوسچن، یا پھر کیا اس کو ٹو ایجوکیٹ دی بیسز، یعنی کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے یوز کیا جا رہا تھا، کیا ڈرامہ کے ذریعے جو پبلک اسپوکس مین ہیں، یعنی کہ جو پبلک کے نمائندے ہیں،
وہ اپنے کنسرنز یا جو ان کے تحفظات ہوتے ہیں وہ پبلک پلیٹ فارم پر پیش کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ چند کوشچنز ہیں کہ جن کو ایکسپلور، تو ان کوشچنس کو ایکسپلور کر کے مزید جو انڈرسٹینڈنگ ہے ریگارڈنگ دس ایشو کہ ڈرامہ کا اور اس کا پولیٹکس کا کیا رول تھا، ٹھیک ہے، آپس میں کیا ریلیشن تھا، اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ایک اور ایشو ہے رول آف وومن، ٹھیک ہے، کہ عورتوں کے حوالے سے کہ کیا عورتوں کو اجازت تھی ڈرامہ دیکھنے کی. کہ اب اس سے پہلے اس چیز کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ یہ جو فنکشن تھا ڈائونیسس کا، آیا یہ فنکشن پیورلی ریلیجیس نیچر کا تھا یا پھر کہ یہ جو ہے وہ پولیٹیکل پرپز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو آرگنائز کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ ریلیجیس نیچر کا تھا دین obviously women will be allowed. ٹھیک ہے، لیکن however if it was more of the political nature and less of the religious nature تو پھر اس میں وومن کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ الاؤ یقیناً نہیں ہوگی، کیونکہ گریک جو تھے اس دور میں وومن جو تھیں they were limited to their household، اور اس معاشرے میں وومن ہیڈ نو رائٹ ٹو ووٹ ایٹ آل، کہ ان کے پاس ووٹ کا بھی حق نہیں تھا. تو لہذا ان کا رول جو تھا پالیٹکس میں نہ ہونے کے ایکول تھا. Now let us talk about some representative writers of the Greek dramatic form. ٹھیک ہے، گریک جہاں تک ڈرامہ کا تعلق ہے، جب اس کا آغاز ہوا، آغاز سے لے کر آج تک جو اس کے تھیمز ہیں، جو اس کے رائٹرز ہیں، وہ irrelevant نہیں ہوئے، رادر وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے ہیں، ہمیشہ ان کا مطالعہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ انہوں نے ایک انٹائرلی ایک نیو فارم آف آرٹ ڈیولپ کی. ٹھیک ہے، اور جو آرٹسٹ تھے اس دور کے وہ بھی یقیناً جو تھے اتنے اچھے تھے کہ وہ آج بھی ماڈرن جو ہمارے رائٹرز ہیں، جو ہمارے ماڈرن فلاسفرز ہیں، جو ہمارے ماڈرن سائیکالوجسٹ ہیں، یہ ان کو آج بھی انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اب بات کرتے ہیں کہ جو چیف ریپریزنٹیٹیو فگرز ہیں ڈرامیٹک فارم کی، ان کے بارے میں. تو سب سے پہلی فگر جو ہے اس کا نام ہے اسکائلس. اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پروننس اٹ؟ ہز نیم از اسکائلس اینڈ ہی واز born in 525 and he died in 456. اب میں نے آپ کو بتایا بی سی ہے تو کاؤنٹنگ جو ہے وہ پیچھے کو ہوتی ہے، یعنی کہ 525 میں پیدا ہوا اور 456 میں مرا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کاؤنٹنگ بیکورڈ ہوگی، 525 کے بعد 524 آئے گا، پھر 523 آئے گا. تو اس طریقے سے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اچھا، گریکس جو تھے، جو ایک ان کی بڑی فیوریٹ فارم تھی ٹریجڈی لکھنے کی، اس کو کہا جاتا تھا ٹریلوجی. ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا تھا؟ ٹریلوجی. ٹریلوجی جو تھا یہ کمبینیشن تھا تین ڈراموں کا جو کہ ٹریجڈی ہوتی تھی. تینوں کے ٹریجڈیز تھیں اور تین کی تین جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ تھیں، انٹر ریلیٹڈ تھیں، آپس میں ان کا تعلق ہوتا تھا. تو اسکائلس جو ہے ہی از دی ارلیسٹ نون بیسٹ اینشینٹ گریک ڈراماٹسٹ، اور وہ اسکلفل تھا ایٹ ہینڈلنگ دس فارم آف ڈراما دیٹ وی نو ایز ٹریلوجی، جو کہ تین ڈراموں پہ مشتمل ہوتا ہے اور ان کو ایک سیکوینس میں پرفارم کیا جاتا ہے. اس نے ڈرامیٹک فارم کو موو کیا. اس سے پہلے ڈرامہ جو تھا یا پھر ٹریجڈی جو تھی وہ ایگزسٹ کرتی تھی ان دا فارم آف کورل پرفارمنس، لیکن اس نے اس کو ایک آرٹ کا درجہ دیا. ٹھیک ہے، کورل پرفارمنس کیا ہوتی تھی؟ کورس جو تھا گروپ تھا 10 سے 15 لوگوں کا گروپ ہوتا تھا، اور یہ سارے مل کر میوزک کی فارم میں سٹوری سناتے تھے. تو وہ ڈرامہ تھا. ٹھیک ہے، اب اسکائلس جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، دس از ناٹ اے پراپر فارم، اس کو ایکشن کی فارم میں ہونا چاہیے. تو اس نے اس کو ایک آرٹ کا سٹیٹس دیا اور اس نے ایسے ڈراماز لکھے جس میں کریکٹرز آپ کو ایکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، نہ کہ ایسے تھا کہ ایک پورا مطلب کہ یہ اپنا گروپ تھا اور وہ اسٹوری جو ہے وہ نریٹ کر رہا ہے نا لوگوں کے سامنے. تو اس کی اسکائلس کی کنٹریبیوشن ٹورڈ دا ڈراماٹک فارم یہ ہے
کہ اس نے سیکنڈ کریکٹر کو انٹروڈیوس کیا، یعنی کہ پہلے ایک ہی کریکٹر ہوتا تھا، وہ بیٹھا رہتا تھا، اس کے اوپر کورس جو تھے وہ کمنٹری کرتے رہتے تھے۔ سیکنڈ کریکٹر جب انٹروڈیوس ہوا اسٹیج پہ، تو اب اپرچونٹی پروڈیوس ہوگی فار دا ڈائلاگ، اب یہ جو دو کردار ہیں یہ آپس میں گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ پھر گفتگو کرتے، آغاز میں تو ایسا ہی ہوا ہوگا کہ انہوں نے گفتگو کی، اس کے بعد اس گفتگو پہ اپنا کورس نے کمنٹری کی، انہوں نے پھر گفتگو کی، پھر اس کے اوپر کمنٹری کی، تو اس طریقے سے اس کا آغاز ہوا۔ اچھا، کورس کے جو ممبر کا نمبر تھا یہ بھی اس نے ریڈیوس کیا، کہ اس میں 50 لوگ ہوتے تھے تو اس نے 50 سے 15 پر لے کر آ گیا۔ اس کے علاوہ اسکائلس جو تھا، اس نے بلڈ شیڈ کے جو اسپیکٹیکلز سے، جو سینز سے، اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جیسے میں نے آلریڈی آپ سے ذکر کیا، ڈرامیٹک فارم جو ہے اٹ شوڈ ناٹ بی میئر ریسیٹیشن کے ریسائٹ کر کے لوگوں کو بتایا جائے، رادر ڈرامہ جو ہے اٹ شوڈ بی پریزنٹڈ ٹو دی آڈینس تھرو پریزنٹیشن اینڈ تھرو ایکٹنگ، ایکٹنگ کے ذریعے لوگوں کو آپ جو ہے وہ ڈرامہ دکھائیں۔ تو جس طرح سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ایج کی جو ریفلیکشن ہے، جو اس معاشرے میں اس دور میں ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ریپریزینٹ کرتے ہیں ڈراماز کے اندر، اسی طریقے سے اسکائلس جو ہے اس نے اپنے ڈراماز کے اندر جو اس ایج کے سگنیفیکنٹ سوشیو پولیٹیکل ایونٹس تھے ان کو ڈپکٹ کیا ہے۔ ایک ان میں سے سوشیو پولیٹیکل ایونٹ ہے گریکیو پرشین وارز، یعنی کہ گریس کا اور جو پرشینز کی جنگ تھی، اس کو اسکائلس جو ہے اس نے پریزنٹ کیا ہے اپنے پلیس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس پہ موویز بھی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 300 وہ جو واریئرز ہیں ان کے حوالے سے مووی ہے، آپ میں سے شاید کسی نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، تو یہ اسی وار کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں جو کہ پرشینز میں اور گریکس میں ہوئی تھی۔ تو اسکائلس کا سٹیٹس جو ہے گریک ایرا کے اندر بالکل وہی ہے جو کہ شیکسپیئر کا سٹیٹس تھا ایلزابتھن پیریڈ کے اندر، ٹھیک ہے، تو تقریباً 90 پلیز اسکائلس نے لکھے ہیں، اور ان 90 میں سے 7 جو ہیں وہ صرف سروائیو کرتے ہیں، باقی 83 جو ہیں دے ہیو بین لاسٹ، اینڈ ہز ڈیتھ از ان 456 بی سی، ٹھیک ہے، 456 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ جو سیکنڈ سگنیفیکینٹ رائٹر ریگارڈنگ دا گریک ڈرامیٹک آرٹ ہے، his name is Aristophanes. How are we going to pronounce it? Aristophanes. So Aristophanes جو تھا اس کی پیدائش 450 میں ہوتی ہے، اور اس نے اپنے معاشرے کے اندر، یعنی کہ ایک گریس کے اندر جو ایک اپہیول یا جو ایک مسائل پیدا ہوئے سول وار کے، that were caused by the Peloponnesian War. پیلوپونیشین وار جو ہے یہ بیسیکلی گریکس کی اندرونی جنگ تھی، اور یونان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو دا سٹی اسٹیٹس، سٹی اسٹیٹس تھیں، ٹھیک ہے، تو دو جو ریاستیں تھیں ایتھنز اور اسپارٹا، یہ مضبوط ریاستیں تھیں، ٹھیک ہے، ایتھنز جو تھا یہ کلچرل ہب تھا، لیکن یہ وار میں اور وار فیئر میں اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے۔ اسپارٹنز جو تھے دے آر بورن واریئرز، پیدائشی طور پہ بچے کو جو ہے وہ سولجر بننے کی ٹریننگ دی جاتی تھی، اور اکارڈنگلی اس کی پرورش کی جاتی تھی۔ تو دس وار اٹ واز اے فاٹ بٹوین دی ایتھینینز اینڈ دا اسپارٹنز، اسپارٹن جو تھے دے وون دا وار، اینڈ ایز اے ریزلٹ جو ایتھن تھا اٹ لاسٹ اٹس پوزیشن آف ڈگنیٹی اینڈ ایمیننس، اور وہ جو اس کی پوزیشن تھی ایز دا کلچرل اینڈ دی پولیٹیکل کیپٹل آف دا گریس، یہ پوزیشن جو تھی اٹ واز لاسٹ، اور اس چیز کو وٹنس کیا ارسطوفینس۔ ارسطوفینس جو تھا ہی واز بیسیکلی اے کامیڈک رائٹر، یعنی کہ کامیڈی لکھتا تھا اولڈ کامیڈی فارم کے، جس کا مقصد ہوتا تھا ریفارمیٹیو، ریفارمیشن، یعنی کہ معاشرے کی برائیاں جو ہیں ان کو ریفارم کرنا، اس کامیڈی کا مقصد ہوتا تھا، اور اٹ واز گراؤنڈیڈ ان دی پولیٹیکل سیٹائر۔ ارسطوفینس کے پلیز جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ہی واز ویری کینلی
conscious of the social, cultural, political and philosophical life of the Athens. یعنی کہ جو ایتھنز کا معاشرہ تھا، اس کی سماجی زندگی، اس کی سیاسی زندگی، اس کی تہذیبی زندگی جو تھی، اس سے یہ اچھے طریقے سے واقفیت رکھتا تھا. ارسطوفینز جو ہے اس نے 44 کامیڈیز لکھی. دا ٹوٹل نمبر آف کامیڈیز جو اس نے لکھی وہ 44 ہیں. اس میں سے 11 جو ہیں وہ سروائیو کرتی ہیں، اور ان 11 میں سے کچھ جو ہیں وہ آج بھی اسٹیج پہ پرفارم کی جاتی ہیں، ایون دو اٹ ہیز بین اے لانگ ٹائم. ٹھیک ہے. سو ہی ڈائڈ ان 385. He was born in 450 and he died in 385. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یورپیڈیز کی. تو یورپیڈیز ہی بلانگ ٹو دیٹ ایرا کہ جب ایتھنس کو نتائج بھگتنا پڑے ود ایز اے ریزلٹ آف وار ود اسپارٹا. ٹھیک ہے. 485 میں پیدا ہوتا ہے اینڈ ڈائز ان 406. تو اس نے جو ڈراماز لکھے ہیں، اس نے بتاشا ڈراماز لکھے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسکائلس اور سوفوکلیز نے جتنے کمبائنڈ پلیز لکھے ہیں اس سے زیادہ پلیز یورپیڈیز نے لکھے ہیں، یعنی کہ اس نے بہت زیادہ لکھے ہیں. لیکن ظاہر ہے زیادہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتے. 19 آج ہمارے پاس موجود ہے یورپیڈیز کے پلیز، اور اس کے پلیز جو ہیں یہ اس کے اندر ہمیں یہ انوویٹر کے طور پہ دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، نیو چیزیں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے پلیز کے اندر. ٹھیک ہے. اور جہاں تک فیمیل کریکٹرز کی ریپرزنٹیشن کا تعلق ہے تو اس نے اسٹرانگ قسم کے فیمیل کریکٹرز کو انٹروڈیوس کیا ہے اپنے پلیز کے اندر، جو کہ الٹیمیٹلی وائلنس پہ اتر آتی ہیں جب ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سفرنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے بیکم وائلنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے پلیز جو ہیں ان کو ہم ایگزیکٹلی ٹریجڈیز نہیں کہہ سکتے، زیادہ تر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں میلو ڈراماز، کیونکہ وہ میوزیکل ان نیچر ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے چونکہ اس کے پلیز جو تھے وہ پیور ٹریجڈیز نہیں تھے، تو پھر جو کمپٹیشن ہوتا تھا ڈائناسس کے فیسٹیول پہ اس میں سب سے لیس پرائزز جو ہیں وہ یورپیڈیز کے حصے میں ہیں. زیادہ پرائزز جو وہ سوفوکلیز اور اس کے بعد اسکائلس ان کے حصے میں. یورپیڈیز جو تھا ہی بیگڈ لیسٹ نمبر آف پرائزز ایز کمپیئر ٹو دی ادر ٹو ٹریجیڈینس. جو موسٹ سکسیسفل ٹریجڈی رائٹر ہے گریکس میں سے وہ ہے سوفوکلیز. SOPHOCLES. سوفوکلیز پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ہی واز بورن ایٹ کالونس ان 485. کالونس جو ہے یہ it is a name of a place that is located somewhere in Greece. So he is regarded as the chief representative figure in the Greek ڈراما. گریک ڈراما کے اندر اس کو سب سے جو ہے وہ اہمیت، سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہی از ویری اسکلفل ایٹ پلاٹ کنسٹرکشن اینڈ دی یوز آف دا ڈرامیٹک آئرنی. پلاٹ کنسٹرکشن جو ہے اس کا یہ ایکسپرٹ ہے. اف یو لک ایٹ دا پلاٹ آف ہز پلے ایڈیپس ریکس، تو اس کو ایز ایگزامپل ایرسٹوٹل نے اپنی بک پوئٹکس کے اندر ایز ایگزامپل یوز کیا ہے کہ جو اچھی ٹریجڈی ہے اس کا پلاٹ اٹ شوڈ بی لائک دا پلاٹ آف ایڈیپس ریکس. ریگولرلی اس نے پارٹیسپیٹ کیا گریک ڈرامیٹک کمپٹیشنز کے اندر، اور میجورٹی آف دا پرائزز جو ہیں وہ صرف اور صرف ایڈیپس ریکس کی وجہ سے، مطلب کہ ہر سال ایڈیپس ریکس جو تھا وہ پرائز جیت جاتا تھا. ٹھیک ہے. ایز کمپیئر ٹو دی ادر ٹریجیڈینس اس کے پاس سب سے زیادہ پرائزز موجود ہیں. تو پلاٹ کنسٹرکشن اور آرٹ آف کریکٹرائزیشن، ڈرامیٹک آئرنی، اس چیز کا وہ ایکسپرٹ تھا. پلیز جو ہیں اس کے، چاہے اینٹیگنی دیکھ لیں چاہے ایڈیپس ریکس دیکھ لیں، دے ریفلیکٹ دی انٹینس سفرنگ آف ہیومن وچ از a natural consequence of their own actions. یعنی کہ پلیز اس کے ڈپکٹ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تکلیف میں، وہ مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مصیبتوں کے پہاڑ گر رہے ہیں. لیکن یہ جو ساری مصیبتیں، یہ جو جتنی سفرنگز ہیں، they are not result of any you know
सुपर नेचुरल पावर, रादर ये जो उनके अपने एक्शंस हैं, वो एक्शंस के नतीजे में उनको इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एरिस्टोटल जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ करता है सोफोक्लीज के प्ले इडिपस रेक्स की, कि इसने ड्रामेटिक कन्वेंशन जो हैं और प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है ये उसके हवाले से मास्टरपीस है। पोइटिक्स में वो इसको एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट करता है। सोफिक सोफोक्लीज के प्लेस जो हैं ये आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितने ये आज से 1000 या 2000 साल पहले रेलिवेंट थे। ठीक है, आज भी इनको परफॉर्म किया जाता है। और जो उसने बुनियादी क्वेश्चन छोड़ा है इडिपस रेक्स के अंदर, वो क्वेश्चन जो है वो ऐसा डिबेटेबल क्वेश्चन है, इट कैन नेवर बी आंसर्ड कम्प्लीटली, और उसके एक आंसर पे लोग जो है वो एग्री नहीं करेंगे। और जब तक लोग एक चीज़ पे मुतफ़िका तौर पे एग्रीमेंट नहीं करते तो वो चीज़ कंट्रोवर्शियल रहती है, और जो चीज़ कंट्रोवर्शियल होती है वो हमेशा इन रहती है। ठीक है, तो इस वजह से इडिपस रेक्स जो है इट इज़ स्टिल रेड एंड इट इज़ स्टिल इंटरप्रेटेड एंड इट इज़ स्टिल क्रिटिसाइज्ड, कि लोग आज भी उसको जो है वो तनकीदी एंगल से देखते हैं और उसके ऊपर अपनी राय देने की कोशिश करते हैं। आखिरी ड्रामेटिस्ट जिसकी हम बात करेंगे इसका नाम है मेनेंडर। मेनेंडर ही वाज बोर्न इन 342 एंड ही डाइड इन 292। ठीक है, ये जो शख्स था ही वाज अ कॉमेडियन। ठीक है, न्यू कॉमेडी की जो फॉर्म है उसको इसने इंट्रोड्यूस करवाया। न्यू कॉमेडी से मुराद वो कॉमेडी है दैट डील्स विद द एवरेज करेक्टर्स, यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किरदार हैं उनके बारे में बात करता है। और इसके किरदारों इसके जो प्लेज हैं उनके अंदर उस सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और जो हीरोइक एलिमेंट्स हैं उनका जिक्र हमें दिखाई नहीं देता। हाउएवर चूंकि उस एज में जो एज का मिजाज था, उस एज के मिजाज के मुताबिक ट्रेजिडी जो थी वो ज़्यादा वैल्यू की जाती थी, कॉमेडी को वैल्यू नहीं किया जाता था, तो इस वजह से ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल प्ले राइटर। He has written more than 100 plays, however, only one of them has survived to this date. The final topic of the first unit is justice and vengeance in the Greek drama. अब आपको पता ही है ट्रेजिडीज़ लिखी हैं उन्होंने ज़्यादा। ट्रेजिडीज़ जो हैं ऑब्वियसली ऐसे प्लेस होते हैं जिनकी सैड एंडिंग्स होती हैं, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स की सफरिंग दिखाई जाती है। जहाँ पे सफरिंग होती है वहाँ पे सफरिंग का ताल्लुक द आइडिया ऑफ जस्टिस या फिर इनजस्टिस से भी होता है, और जहाँ पे इनजस्टिस होता है वहाँ पे फिर वेंजेंस भी आती है, गुस्सा है, और फिर उसके नतीजे में रिवेंज दिखाई देता है। ठीक है, तो ग्रीक ट्रेजिडीज के अंदर आपको द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड वेंजेंस जो है वो दिखाई देता है, एंड विद द रेफरेंस टू मैंस एग्जिस्टेंस, कि जो इंसान है उसका वजूद कायनात के अंदर, और इंसान को किस हद तक आज़ादी हासिल है, यानी कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सके, या वो खुद जो है वो अपनी मर्जी से कोई एक्शन कर सके। इस चीज़ का ताल्लुक इंसाफ के साथ और वेंजेंस यानी कि रिवेंज के साथ है। तो ये जो रिवेंज है, रिवेंज बेसिकली वो बात कर रहे हैं गॉडली जस्टिस की या फिर गॉडली रिवेंज की, कि देखें हम जब कभी भी कोई मजलूम होता है और उसके अंदर जो है वो बदला लेने की हिम्मत नहीं होती, तो वो अपने मामलात किस पे छोड़ देता है, अल्लाह ताला पे छोड़ देता है। ठीक है, तो ज़ाहिर है कि मतलब कि उसका रिवेंज जो है वो ये चाहता है कि उधर से लिया जाए, डिवाइन पावर्स जो है वो उसका रिवेंज लें। तो अगर आप जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी देखें तो उसमें जो गॉड्स हैं उनको दिखाया ऐसे गया है कि दे आर एनवियस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि वो इंसानों से जेलसी रखते हैं। एक उनकी जेलसी सबसे बड़ी ये है कि ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, कि वो उनको मौत आ जाती है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वी आर इटर्नल, कि हम हमेशा के लिए, और हम ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए देखते रहेंगे। और इसके अलावा जो ग्रीक मिथोलॉजी के गॉड्स हैं वो ह्यूमन ग्रेटनेस को प्रूव नहीं करते, कि यानी
کہ کوئی انسان جو ہے وہ اگر عظیم کارنامہ سر انجام دیتا ہے یا وہ عظمت کی جانب یا عزت کی جانب جا رہا ہوتا ہے، توقیر کی جانب جا رہا ہوتا ہے، تو اس چیز کو وہ اپروو نہیں کرتے. وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے، اسے ریونج لینے کی کوشش کریں گے، اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کریں گے. اس طریقے سے ان کو میتھالوجی کے اندر دکھایا گیا ہے. تو یونانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ گاڈس جو ہیں دے پلے ٹرکس آن ہیومن بینگس اینڈ دوز ٹرکس دے الٹیمیٹلی ڈپرائیو دی ہیومن بینگس آف دیئر گریٹنس، کہ جو ان کی عظمت ہے یا جو ان کی پوزیشن ہے معاشرے میں وہ کھو دیتے ہیں بیکاز آف دا ٹرکس پلیڈ بائی دا گاڈس. ٹھیک ہے، ناؤ وی نو کہ گریک گاڈس جو تھے وہ اینیس نیچر کے تھے، لیکن یہ جو ایکشنز ہیں یعنی کہ جو لاس آف دا پوزیشن ہے، it is not directly caused by the intervention of the gods. اس کے بیچ میں کچھ ہیومن رول بھی ہے، اور یقیناً جو انسان جو ہے جب وہ گریٹنس کو پہنچتا ہے اچیو کرتا ہے تو اس کے اندر پرائڈ آ جاتا ہے، فخر آ جاتا ہے، ہیوبرس آپ اسے کہہ لیں، اور لسٹ آ جاتی ہے پاور کی. ظاہر ہے جب آپ کے پاس یور اتھارٹی ہے، جو مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہیومن بینگز، ان کی پاور، ان کا پرائڈ، یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو تھیمز ہیں، ان کو ایکسپلور کیا ہے تین جو عظیم ٹریجڈی رائٹرز ہیں، ٹریجیڈینز جو ہیں، جس میں اسکائلس، یورپیڈیز اور سوفوکلیز ہیں. تینوں رائٹرز جو ہیں ان کی ڈفرینٹ اپروچ ہے ٹورڈز ہیومن سفرنگ، کہ انسان جو ہیں جو ان کو تکلیف کا یا جو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان دیئر لائف، آبویسلی اس میں جو ہے وہ انوالومنٹ تو مطلب ڈیوائن انوالومنٹ موجود ہے، لیکن اس کوشچن کو تینوں جو رائٹرز ہیں انہوں نے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں، ڈفرینٹ فلوسافیکل نیچر کے مطلب کوشچن جو ہیں اس حساب سے ڈیل کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسکائلس کی. اسکائلس جو تھا ہی واز اے فرم بلیور آف دا زوس، کہ زوس جو ہے اور اس کے جسٹس کے اندر اسکائلس کو یقین تھا. اینڈ ہی بلیوڈ ان دی اوریجنل سن، کہ انسان جو ہیں بنیادی طور پر اکارڈنگ ٹو ہم از سنفل بائی نیچر. ٹھیک ہے، اب ہاؤ ہیومن بینگز آر سنفل بائی نیچر اس کی بھی فلاسفی ہے. ٹھیک ہے، کہ ریلیجن میں اگر آپ اپنے پرسپیکٹو میں بھی دیکھ لیں، کرسچینٹی کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھ لیں، تو ہیومن بینگز جو ہیں ان کو سن کے نتیجے میں ہی تو دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور جو ہمارے انسیسٹرز تھے، ایڈم اینڈ ایو، حضرت آدم اور اما حوا، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی انہوں نے گناہ کیا تھا نا، اس کی سزا ان کو ملی کہ ان کو دنیا میں بھیجا گیا. تو اٹ از اے بلیف کہ جو ہیومن بینگز ہیں انہوں نے گناہ کرنا انہیرٹ کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ سنفل بائی نیچر ہیں، ہماری فطرت میں گناہ کرنا. تو اسکائلس کی اپروچ بھی یہی تھی کہ جو ہیومن بینگز ہیں بیسیکلی دے آر سنفل بائی نیچر، اور جو اس کے پلیز لکھنے کا مقصد ہے، ہی انٹینڈس ٹو جسٹیفائی دا گاڈز وے ٹو مین کائنڈ، کہ گاڈز جو ہیں جس طریقے سے ہیومن بینگز کو پنش کرتے ہیں، یا پھر جس طریقے سے وہ حالات ایسے کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہیومن بینگ کے لیے مشکلات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ جسٹیفائڈ ہے، یعنی کہ گاڈز جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں. یہ اسکائلس کا مین ایم تھا. تو وہ اپنے پلیز کے اندر کریکٹرز کو دکھاتا ہے کہ ہو آر بینگ پنشڈ بائی دا گاڈس، اور گاڈس جو ہے وہ ان کو انجسٹیفائڈ پنشمنٹ نہیں دے رہے، رادر وہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو نیچرل ورلڈ آرڈر چل رہا ہے اس کو آلٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ ایز اے ریزلٹ دے آر پنشڈ بائی دا گاڈس. لیکن یہ جو پنشمنٹ ہے اس کا ایک مقصد ہے. اس پنشمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس پنشمنٹ کے نتیجے میں جو ایکسیسو ہیومن پرائڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ ہیوملٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یو آر پیوریفائڈ آؤٹ آف یور پرائڈ اینڈ ہیوبرس. اس کے علاوہ اسکائلس نے اسٹرانگ قسم کے فیمیل کریکٹرز جو ہیں ان کو بھی پریزنٹ کیا ہے اپنے پلیس کے اندر. ٹھیک ہے، جیسے وہ ایگم میمنون کی وائف کو دکھاتا ہے کہ وہ شی
kills her husband کیونکہ اس نے اپنی ڈاٹر جو تھی آفر کی ایز اے سیکریفائز بفور سینڈنگ دی ایکسپیڈیشن اگینسٹ ٹرائے. ٹھیک ہے، ٹروجن وار کا آپ کو پتہ ہی ہے، آلریڈی باتیں ہو چکی ہیں کافی دفعہ ٹروجن وار پہ. اور پلے کے اندر دکھایا گیا ہے کہ شی از اسٹینڈنگ بائی دا باڈی آف ہر ہسبینڈ اینڈ شی از چانٹنگ جسٹس از سروڈ. اب ایگا میمنان جو ہے وہ اپنی بیٹی کا خون بہاتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے ایریز کو خوش کرنے کے لیے ہو از دا گاڈ آف دا وار، تاکہ جنگ جو ہے وہ ہم جیت سکیں. سوفوکلیز بھی اسی طریقے سے ڈیوائن جسٹس کے آئیڈیا کو جو ہے وہ ایکسپلور کرتا ہے، لیکن اس کا ماننا یہ ہے جو زیادہ تر اس کے پلے سے ہمیں، اب وہ نیوٹرلی آئیڈی چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے. جب آپ ایڈیپس ریکس کی سمری دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے آپ اس کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے سامنے چھوڑ دیتا ہے، ریڈر پہ چھوڑ دیتا ہے کہ ریڈر جو ہے وہ اپنی مرضی کا مطلب اس میں سے نکال لے. ٹھیک ہے، تو اس کا فوکس کیا ہے کہ از آن ہیومن ورلڈ رادر دین دا مطلب ڈیوائن، کہ وہ ہیومن ایکشنز جو ہیں ان کو زیادہ رسپانسیبل سمجھتا ہے، کہ ہیومن بینگز جو ہیں ان کے اپنے جو ایکشنز ہیں ان کے نتیجے میں ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جتنے بھی کانسیکوینسز ہیں، دیز کانسیکوینسز آر دا ریزلٹس آف دیئر اون ایکشنز اینڈ دیئر اون ڈوئنگس. اور ایٹ دی اینڈ آف دا پلے جو اس کے پلیز ہیں ایڈیپس ریکس اگر آپ دیکھیں تو اس کے کریکٹرز جو ہیں وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ایکشنز تھے کہ جن کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ ہمیں. اور پھر اگر آپ ایڈیپس ریکس کی اگزامپل لیں تو وہ اپنے آپ کو پنش کرتا ہے ٹو سرو جسٹس، کہ انصاف ہونا چاہیے. اور ایک انصاف یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا ہے، دوسرا انصاف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایگزائل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اب آپ جو ہے وہ جنگل میں جا کے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے نکل جانے دو، میں اکیلا رہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ سیلف پنشمنٹ، ہی ایونجز ہمسیلف تھرو سیلف پنشمنٹ. اب اس کا سیلف ایگزائل جو ہے وہ ظاہر ہے جو اس کی سفرنگز ہیں ایڈیپس ریکس کی وہ اتنی انٹینس ہیں کہ وہ ہیومن بینگز کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے. دیٹ از وائی ہی بلائنڈز ہمسیلف اینڈ ہی گوز انٹو دی ایگزائل. یورپیڈیز جو ہے اس کا آئیڈیا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے دونوں سے، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ گاڈس دے کی ناٹ بی انووکڈ یا پھر دے کی ناٹ بی called for justice and they will not help either to promote it. کہ نہ تو ہم گاڈز کو بلا سکتے ہیں کہ آ کے انصاف کرو، اور نہ ہی جو ہے گاڈز ہماری ہیلپ کریں گے جسٹس کو جو ہے وہ پریویل کرنے میں سوسائٹی میں. سو اکارڈنگ ٹو ہم جسٹس کا جو آئیڈیا ہے یہ پیورلی ہیومن آئیڈیا ہے، اور یہ ہیومن ایکشنز ہیں جو کہ ریونج اور جسٹس جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. جیسے وہ اپنے پلے کے اندر میڈیا خاتون ہے، وہ اپنے بچوں کو مار دیتی ہے ٹو سیک ریونج فرام ہر ہسبینڈ، کے اپنے ہسبینڈ سے بدلہ لینے کے لیے. ظاہر ہے بچے تو ہسبینڈ کے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی نام تو شوہر کا لگتا ہے نا، وائف کا تو نام نہیں لگتا. مطلب کہ جو بھی بیٹیاں بھی ہیں چاہے بیٹے بھی ہیں ان کے ناموں کے ساتھ والد کا نام لگتا ہے، والدہ کا نام نہیں لگتا. تو وہ اپنے بچوں کو مارنے کا فیصلہ کر لیتی ہے ٹو سیک ریونج فرام ہر ہسبینڈ. تو یورپیڈیز جو ہے ہی بلیوز اینڈ ہی اسٹریسز آن دی انڈیویجول فریڈم، کہ انسان جو ہے اس کو آزادی حاصل ہے، اور اس کے جو اپنے ایکشنز ہیں اس کو انہی ایکشنز کے کانسیکوینسز بھگتنا پڑتے ہیں لائف میں. آپ یہ کہیں کہ گاڈز آئے اور گاڈز کی انٹرونشن کی وجہ سے میرے اوپر مصیبتیں آ گئیں، تو اٹ از ٹوٹلی رانگ. اکارڈنگ ٹو ہم گاڈ شوڈ ناٹ بی blamed for human suffering and human miseries. جو human beings ہیں they are themselves responsible for this thing. So that is all for this unit number 1. اور یہ جو آئیڈیاز ہیں ان کے جسٹس کے یہ آج بھی ریلیونٹ ہے، اسی وجہ سے تو ایڈیپس ریکس جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے نا، کیونکہ آئیڈیا آف جسٹس جو ہے اس کا وہ آج بھی ڈیبیٹیبل ہے. جو اس کا آئیڈیا ہے کہ رول آف فیٹ، کہ فیٹ جو ہے آپ کی قسمت جو ہے جس کو لکھ دیا گیا ہے، اگر اس کو لکھ دیا گیا تو پھر آپ تو جو ہے وہ آپ کے تو اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو تو سفر نہیں کرنا چاہیے نا. اگر گاڈز نے پہلے ہی لکھ دیا کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے، تم سے یہ جرم ہوگا،
تو پھر آپ تو ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار تو مطلب گاڈز ہیں نا، دے آر رسپانسبل، اور پھر انہی نے ہی گاڈز نے ہی آپ کو مصیبت میں ڈالا. تو یہ ڈیبیٹ ہے، فلوسافیکل نیچر کی ڈیبیٹ ہے، جو کہ آج تک اوپن ہے، اٹ ہیز ناٹ بین closed. So that is unit number one. The main idea of unit number one was to introduce you to the concept of drama. ہم نے دیکھ لیا کہ ڈراما ہوتا کیا ہے. فردر مور اٹ واز ایمڈ ایٹ انٹروڈیوسنگ یو ٹو دی اوریجن آف دا ڈراما. آپ کو پتہ چل گیا کہ اوریجن اس کا یونان سے ہوا، اور چیفلی اٹ اوریجنیٹڈ یو نو بیکاز آف دا فیسٹیول آف ڈایونائسس. ٹھیک ہے، کہ اس کو سرو کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، ٹریجڈیز اور ان کے کمپٹیشن جو ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ فردر مور یو ہیو آلسو لرنڈ اباؤٹ سم میجر گریک ڈرامٹسٹ. آپ کو پتہ چل گیا تین چار نام، یہ نام ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں. یورپیڈیز کا نام، اسکائلس کا نام، سوفوکلیز کا نام، یہ تین نام جو ہیں کم سے کم یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب کوئی بندہ بات کرے تو آپ نام لے سکیں. آگے ٹیکسٹ ان کے پتہ ہے نہیں پتہ اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن نام آنے چاہیے. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ پھر ہمارا جو ہے وہ فرسٹ یونٹ کا ایم اور اس کا ایمبیشن جو ہے، اس کا پرپز جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.